अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप लोग दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी शहर में इस चैनल को देख रहे हों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें एक अलग स्लॉट है जिसमें मैं पार्टीशन स्टोरीज़ को रिकॉर्ड करती हूँ। ये जो मेरे साथ बैठे हैं ये एक ज़िंदा तारीख़ हैं। तक़सीम पाकिस्तान की पार्टीशन जब हुआ था इन्होंने सब उस वक्त देखा अपनी आंखों से और उस पूरे जो अमल है उससे गुजर चुके हैं। और मेरे लिए ये इसलिए बहुत ज़्यादा मोहतरम है कि ये मेरे शोबे, जिस वक्त मैं इंग्लिश अदब में मास्टर्स कर रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी से, उस वक्त ये मेरे उस्ताद थे रज़ी आब्दी साहब और बहुत ही मेरे लिए मोहतरम हैं। मैंने इनसे पढ़ा है और मेरा ये यकीन है कि उस्ताद जो हैं वो किसी की भी किरदार साजी के मेमार होते हैं। मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं रज़ी आब्दी साहब, और ये सिर्फ उस्ताद थे उस वक्त, तो जाहिर है कि जब मैं मास्टर्स कर रही थी उस्ताद ही थे, लेकिन अब माशाल्लाह से ये 12 किताबों के मुसन्निफ हैं। इस वक्त तो मेरे सामने इन्होंने मुझे वो सब किताबें दी हैं और अब जब ये स्क्रीन पे चलेगा तो मैं आप लोगों को इनकी किताबें भी दिखाऊंगी। ये माशाल्लाह से दानिश्वर भी हैं, बहुत किताबें लिखी हैं और मुझे आज ही पता चला कि शायर भी हैं तो लिहाजा इनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। और लेकिन मेरा जो मेन आज का फोकस है कि मैं चाहती हूँ कि ये क्योंकि ज़िंदा तारीख़ हैं तो मैं इनसे उन्हीं लम्हों की रूदात पूछूं जो बहुत से लोगों के लिए एक अलमिया है, तकलीफ़ दे भी है और अक्सर लोग उसे याद भी नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी तारीख़ है, हमें उसे याद रख के ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक बहुत हसीन तस्वुर लिए हुए इस मुल्क अज़ीज़ में, अपने वतन अज़ीज़ में आए थे पाकिस्तान में। तो मैं इनसे ये भी ज़रूर पूछूंगी कि आप लोग जिस ख्वाब की ताबीर के लिए आप लोगों ने अपना ज़मीन, अपना घर बार छोड़ा और यहाँ आए तो कैसा पाया और अब क्या सोचते हैं आप लोग, तो ये सब बातें होंगी जो खुद में एक तारीख़ है। आब्दी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल के लिए वक्त निकाला। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। तो अभी आपसे पार्टीशन का तो पूछती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने अभी तारुफ में बताया है कि आप मेरे उस्ताद भी थे माशाल्लाह से, प्रोफेसर रज़ी आब्दी साहब, कुछ याद है आपको अपनी यूनिवर्सिटी का ज़माना? हाँ, सारा याद है। याद है? सब कुछ याद है। कहाँ भूल जाए। जी हाँ, बिल्कुल। सारे स्टूडेंट याद है, सब जमाना याद है। वही तो जमाना होता है याद करने का, बिल्कुल। उसके बाद तो बस यहीं से हम चलेंगे। तो आब्दी साहब, यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचे आप? जिस वक्त पार्टीशन हुआ है उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र 17 साल थी। अच्छा, माशाल्लाह। मैट्रिक में दिल्ली बोर्ड से। जी, दिल्ली बोर्ड से आप मैट्रिक कर चुके थे। 17 साल मेरी उम्र थी। अच्छा। और उसी जमाने में ये पाकिस्तान बन गया। जी। तो वी हैड टू कम टू पाकिस्तान। जी, अभी पाकिस्तान कब आता थी? मुझे बताइए जरा आब्दी साहब कि जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त क्या माहौल था वहाँ? आप दिल्ली में थे, आपने दिल्ली जैसे बताया, किस तरह का माहौल था वहाँ? अच्छा खासा माहौल था, लेकिन हमारे वहाँ से रवानगी से कुछ अर्से पहले जी पंजाब से सिख वहाँ पे बहुत आ गए। अच्छे खासे से मुराद कि वहाँ कोई लड़ाई दंगा फसाद कुछ नहीं होता था? कुछ नहीं होता। जो मकामी वहाँ पर आबादियाँ थी, हिंदू सिख, आप लोग सब बहुत सुकून इत्मीनान से रहते थे। उसके बाद फिर सिख वहाँ से आए जी, तो उनसे डर लगने लगा, क्योंकि वो तलवार लिए फिरते थे हर जगह। जी, वो तो उनकी मजहब में है। तो मतलब पार्टीशन से पहले शहरों में सुकून था, आपका ख्याल है? कुछ नहीं था? नहीं, शहरों में सुकून नहीं था, दिल्ली में सुकून था। दिल्ली में था। अच्छा, दिल्ली में सुकून था, लेकिन और इलाकों में तो गड़बड़ थी, यूपी वगैरह में गड़बड़ थी। तो जब ये पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी आप लोग उसमें कुछ शामिल थे किसी तरह से? जी, हम उस जमाने में स्टूडेंट थे। अच्छा। तो बड़े जुलूस निकाला करते थे, जुलूस में हम शामिल होते थे। दिल्ली में चांदनी चौक पे जुलूस निकलते थे। अच्छा। तो वो बहुत एक्टिव जमाना था। आप लोगों के स्कूल में भी कुछ वो माहौल था कि एक नया मुल्क बनने जा रहा है? तो क्या रिएक्शन था, लोग क्या कहते थे? पीपल वर एक्साइटेड। अच्छा, बहुत एक्साइटेड थे लोग। अच्छा, उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान बनेगा, यहाँ
وہ تو کہتے ہیں دلی تک بنے گا جی، اس وقت ایمبیشن ہوتی ہے لوگوں کی بہت. تو مسلمان تو ایکسائٹیڈ تھے، اور وہ باقی جو تھے مقامی ہندو اور سکھ، ان لوگوں کا کیا تھا ری ایکشن؟ وہ بھی ایکسائٹیڈ تھے اباؤٹ فریڈم کہ آزادی مل رہی ہے، انگریز چلے جائیں گے یہاں سے. لیکن وہ مسلمانوں کا ابھرنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے. لیکن اس وجہ کہ لوگ جب یہ فسادات بھی ہوئے وہاں پر یو پی میں ہوئے، لیکن جنرلی ٹھیک ٹھاک تھا. تو آپ صاحب اسکولوں میں اس قسم کی سیاست تھی؟ آپ لوگ یہ جو سیاسی تحریک چل رہی تھی وہ سب آپ لوگ ذکر کرتے تھے، ڈسکس کرتے تھے؟ یہ اسکولوں میں تھی، اور ہم جلوس نکالتے تھے باقاعدہ. اسکولوں سے نکل کے چاندنی چوک پہ جاتے تھے، نعرے لگاتے تھے پاکستان زندہ باد وغیرہ. اس زمانے میں ایک انڈین نیشنل آرمی ہوتی تھی، اس میں مسلمان تھے کچھ، تو ان کے حق میں نعرے لگاتے تھے ہم بہت زیادہ. ہمیں یاد ہے ساتھ کچھ. اور نعرے کچھ یاد ہیں اور کیا لگایا کرتے تھے آپ لوگ؟ لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان زندہ باد، بن کے رہے گا پاکستان، یہ نعرے لگایا کرتے تھے. جی. اور کبھی یہ جو لیڈر تھے اس زمانے کے، مطلب اس زمانے کے نہیں، جو قائد اعظم ظاہر ہے بابا قوم، یہ ان لوگوں سے کبھی ملاقات ہوئی؟ یہ کبھی؟ جی بالکل ہوئی. اچھا. کیونکہ ایک روز ہم اینگلو عربک کالج دلی کا جو ہے وہ بالکل نئی دلی کے قریب ہے. وہاں دلی ختم ہوتی نئی دلی شروع ہو جاتی ہے. اچھا. تو وہاں ایک اسٹوڈنٹس کا جلسہ ہو رہا تھا، ہم اس میں تھے. تو کسی نے آ کے ہمیں بتایا کہ قائد اعظم آئے ہوئے ہیں. اچھا. نئی دلی میں، جو ان کا ریزیڈنس ہے 10 اورنگزیب بلاک غالباً. اچھا. تو وہاں پر وہ آئے ہوئے ہیں. جی. تو ہم 2-3 لڑکے سائیکلوں پہ بیٹھ کے اور چل دیے قائد اعظم سے ملنے کے لیے. اچھا. اور پہنچ گئے. ہم نے اندر اطلاع بھی بھائی. قائد اعظم خود باہر آئے ملنے ہم سے. ہم سے سب سے ملے وہ. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے اس سیاست میں نہ پڑیں، آپ جا کے اپنی تعلیم حاصل کریں. آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، آپ کو تعلیم کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے. یہ 2-3 باتیں انہوں نے ہم سے کہیں. اچھا. اور ہاتھ ملایا ہم سے، اور پھر ہم ان سے اوپر ہو کے آ گئے ان کے گھر سے. اچھا. 10 اورنگزیب پہ ٹھہرے ہوئے تھے نئی دلی میں. اچھا. علی گڑھ کے ایک وہ اسٹوڈنٹ تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں انہوں نے کہا قائد اعظم صاحب نے کہ آپ لوگ نکلیے باہر اور تحریک چلائیے، اس میں حصہ لیجیے. شاید وہ کالج وغیرہ میں انہوں کی، یہ بڑے بچے ہیں، آپ لوگ چھوٹے تھے. علی گڑھ میں کہا ہوگا، لیکن دلی میں نہیں کہا. دلی میں انہوں نے یہ کہا کہ جائیں تعلیم حاصل کریں آپ پہلے. تو وہاں پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس بھی تھے. جی. علی گڑھ میں تو جی ایم اے وغیرہ میں پڑھ رہے تھے لوگ، ان کو یہ کہا کہ باہر نکلیے اور پاکستان ہندوستان میں پھیل جائیے. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، صحیح بات. تو پھر آپ لوگ قائد اعظم کو دیکھ کے آپ لوگوں کی آپ کے کیا وہ تھے، کیا فیلنگس تھے آپ کے؟ اس زمانے میں تو بہت زیادہ نہیں تھا، بس ایکسائٹمنٹ تھا کہ قائد اعظم سے ملنے جا رہے ہیں. اچھا. وہ آئے، انہوں نے مجھے ہاتھ بھی ملائے، اور قاضی عیسیٰ ساتھ تھے ان کے. اچھا. وہ مجھے یاد ہے ابھی تک. پہلے ہم قاضی عیسیٰ سے ملے، پھر قاضی عیسیٰ نے قائد اعظم کو بلایا، ہم ان سے ملے. انہوں نے کہا دیکھیں آپ کی پڑھائی لکھائی کے دن ہے، آپ پڑھائی لکھائی کریں. اچھا. ویسے جو یہ بڑے پیمانے پر ایک بحث چل رہی تھی کہ نہرو چاہتے تھے ڈویژن نہ ہو، گاندھی چاہتے تھے تقسیم نہ ہو، اور ہمارے اپنے عبدالکلام آزاد چاہتے تھے کہ ابوالکلام آزاد چاہتے تھے تقسیم نہ ہو. تو اس قسم کی کچھ خبریں آپ لوگوں تک پہنچتی تھیں، یا آپ ابھی بہت چھوٹے تھے، یہ ذرا زیادہ بڑی ڈسکشن تھا کہ اس کی مخالفت ہو رہی ہے؟ اچھا. کہ ہم جو آزادی کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان کی بات شروع ہو گئی تھی، تو اس کی مخالفت تو ہو رہی ہے، تو ہمیں معلوم تھا. اچھا. لیکن اب بڑے بڑے جلوس نکالتے تھے چاندنی چوک کے اوپر. ٹھیک ٹھاک. لیکن آپ لوگوں کو کوئی ڈر خوف محسوس نہیں ہوتا تھا؟ بالکل نہیں تھا. تو پھر آپ کے والدین نے کب یہ طے کیا کہ ہمیں پاکستان جانا ہے؟ ہم نے طے نہیں کیا. مطلب والدین نے آپ کی؟ نہیں، والدین نے بھی نہیں طے کیا. اچھا. آپ لوگ وہاں رہنا چاہتے تھے؟ ہم لوگ جو تھے
وہ دلی سے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ تھا سونی پت. سونی پت, یس, وہ پنجاب میں تھا. جی ہاں, وہ پنجاب میں. تو ہم لوگ سب وہاں آ گئے. اس کو بعد میں انڈین گورنمنٹ نے ایک ریفیوجی کیمپ بنا دیا. جی ہاں. تو اس میں اور لوگ بھی آ گئے جو ادھر ادھر کے مسلمان تھے گاؤں کے اندر, وہ بھی آ گئے. تو وہاں پر ہم, مگر کیوں آپ لوگ تو اپنے گھر میں آرام سے رہ رہے تھے, آپ لوگوں کو کیوں منتقل خطرہ تھا کہ ہندو حملہ کرنے والے ہیں. اچھا. ہمیں یہ خیال تھا کہ ہندو کسی اور بھی حملہ کر دیں گے, اور ہم حملے کے لیے تیار تھے ہر وقت. 2-3 لوگوں کے پاس بندوقیں بھی تھیں, انہوں نے بندوق کے فائر کیے تو سب بھاگ بھوک گئے. اچھا. تو وہاں پر یہ صورتحال تھی کہ ہم انسیف تھے. تو اسی زمانے میں پنڈت نہرو نے ایک چکر لگایا سونی پت کا ایئر میں, اور باہر جا کے انہوں نے سونی پت کو ریفیوجی کیمپ ڈکلیئر کر دیا. اچھا. تو وہ ریفیوجی کیمپ بن گیا, اور ادھر ادھر کے جو گاؤں تھے وہاں سے جتنے مسلمان تھے وہ بھی سارے شفٹ ہو کے سونی پت میں آ گئے. سونی پت بیکیم آور اسٹرانگ ہولڈ. ان میں کچھ ایکس آرمی کے لوگ بھی تھے جو گاؤں میں تھے, وہ بندوقیں لے کے اپنی آ گئے اور فائر شائرنگ کرتے رہے حفاظت کے لیے, آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے. پھر وہاں اس کو کیمپ بنا دیا گیا, بہت بڑی توپیں لا کے لگا دی گئی وہاں. تو عابد صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ سب مسلمانوں کو دلی سے سونی پت منتقل کر دیا گیا تھا ان کی حفاظت کے خیال سے. نہیں, منتقل نہیں کسی نے کیا تھا, وہ بھی چلے گئے تھے. اچھا. کیونکہ دلی میں ہم انسیف محسوس کر رہے تھے, تو وی وینٹ ٹو سونی پت. اینڈ سونی پت واز میڈ انٹو اے ریفیوجی کیمپ. وہ کیمپ بن گیا تھا پورا, تو پیشوں پہ لگ گئی تھی, وہاں فوج آ گئی تھی, تو وہاں پر ہم بہت سیف تھے. تو عابد صاحب کیوں؟ کیونکہ مسلمان پولیس میں بھی تھے, مسلمان فوج میں بھی تھے, تو ایک دم سے مسلمانوں نے خود کو کیوں غیر محفوظ تصور کرنا شروع کر دیا؟ دیہات تھے تو سارے ہندو تھے تقریباً. اچھا. مسلمان تو شہروں میں تھے نا, تو وہاں سے جمع ہو کے انہوں نے حملہ بھی کیا ایک دفعہ سونی پت پر. But that was repelled. کیا آپ لوگوں نے اس قسم کی اپنے والدین سے, آپ لوگ تو ظاہر بہت چھوٹے تھے, آپ یہ گفتگو سنی کہ یہ جو تمام چھوٹے نہیں تھے ہم, میں بندے کر چکا تھا. ہاں کر چکے تھے, لیکن پھر بھی ذرا اس قسم کی گفتگو کا کچھ کبھی گھر میں ہوئی یا بڑوں سے آپ نے سنا کہ یہ جو سب کچھ بلوا ہوا ہے بعد میں, یہ پہلے سے پری پلان تھا اور اسٹیٹ اسپانسرڈ تھا؟ ہاں, اتنی گہری باتیں نہیں ہوئی کبھی ہمیں, لیکن یہ ہمیں پتا تھا کہ یہ ہندو تیاری کر رہے ہیں حملہ کرنے کی. وہیں سے پھر ہمیں گاڑیوں میں سوار کرا کے لاہور بھجوا دیا گیا. تو آپ لوگ جب دہلی سے نہائے تو اپنے گھر وغیرہ ویسے ہی سب چھوڑ آئے تھے؟ جی اسی طرح چھوڑ آئے. پھر آئیں گے واپس یہ سوچ کے چھوڑ آئے تھے یا کیا تھا وہاں سے نکلتے وقت کیا تھے؟ دلی سے جب سونی پت آئے تو اٹ واز اے پیسفل ایٹماسفیئر. اچھا. وہاں کوئی ہنگامہ نہیں تھا دلی کے اندر, تو ہم آرام سے اپنی چیزیں رانی دی لے کے آ گئے. لیکن جب سونی پت سے ہم چلے تو کچھ چیزیں تو ہم نے جو سونی پت میں ہماری تھی وہ بھیج دی تھی آج چلنے سے پہلے. ایک آدمی 2-3 ہندوؤں کو لے آیا تھا, انہوں نے چیزیں ہماری خرید لی, کچھ فرنیچر تھا, میزیں کرسیاں تھیں. اس کا مطلب آپ لوگ آنے کے مطلب خیال سے, پاکستان آنے کے خیال سے دہلی سے نکلے, دلی سے چلے گئے, سامان وغیرہ سب بیچ کے فروخت کر کے سامان. اور وہ ریفیوجی کیمپ بن گیا تھا, تو وہاں سے واپس تو انڈیا میں جانے کا سوال نہیں تھا, پاکستان ہی آنے کا امکان تھا. کیا احساسات تھے آپ کے والدین کے اور آپ لوگوں کے اپنے؟ People were excited about coming to Pakistan. اچھا. But at the same time they were very much concerned about their life and property. یہ محفوظ رہیں گی کہ نہیں رہیں گی. اچھا, وہاں انڈیا میں جو تھا. انڈیا میں. تو جناب ہم جب چلے ایک ریفیوجی ٹرین کے ساتھ ہم بیٹھے جا کے سارے, تو انہوں نے کہا جلدی جلدی بیٹھ جاؤ, جلدی بیٹھ جاؤ. تھوڑی سی قدر کلامی, کس وقت آپ لوگ چلے وہاں سے؟ یہ دوپہر کا وقت ہوگا. نہیں, وہ
پاکستان بن چکا تھا؟ جی بن چکا تھا. اچھا. تو وہ 11 بجے ہم چلے ہوں گے وہاں سے. تو وہ لوگوں نے کہا جلدی چلو. تو جلدی میں ہم لوگ بھاگ کے بیٹھ گئے. ایک آدمی کا سامان باہر رہ گیا, اس نے کہا رہنے دو, یہ نہ اٹھاؤ. تو وہ نہیں اٹھایا, اس نے اٹھا کے لے گئے. چلو وہ سارا کچھ ہوا. تو مطلب وہیں سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہندو ہمیں یہاں رہنے نہیں دیں گے. لیکن جس وقت آپ لوگ چلے تھے وہاں سے, پاکستان بن چکا تھا, اور پاکستان بنتے ہی کس قدر بلوے شروع ہو گئے تھے, آپ لوگوں کو یہ خبریں تھیں کہ یہ سب پتا تھا, سب معلوم تھا, اور ریڈیو پہ آتی رہتی تھی. ایک ہمارے یہاں سے ریل چلی, اس میں میرے ماموں بھی سوار تھے. وہ سونی پت سے چل کے کوئی 1-2 اسٹیشنوں کے بعد اس کو روک لیا گیا, اور جتنے مسلمان تھے سب کو مار دیا اس نے. میرے ماموں بھی اس میں مرے بیچارے. تو اس طرح سے لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے اس زمانے میں. تو یہ سارا. تو آپ لوگ جب نکلے تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ٹرینیں جو ہیں وہ کاٹی جا رہی ہیں؟ ہمیں پتہ تھا جی, لیکن وہ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک ریفیوجی ٹرین ہے, اور اس کے ساتھ ایک پولیس گارڈ جا رہی ہے, تو اٹ مسٹ بی سیف. اندازہ یہی تھا ہمارا. پولیس گارڈ کون لوگ تھے؟ وہ وہیں کے پولیس تھی, ہندو پولیس تھی ساری. ہندو پولیس یا پولیس تھی, یا فوج بھی تھی کچھ تھوڑی بہت. تو وہ ہمیں بارڈر تک چھوڑ کے چلے گئے, پاکستان کے بارڈر تک. اچھا. تو آپ لوگ کتنی دیر میں سونی پت سے دہلی یا سوری پنجاب کتنی دیر میں 3 دن لگے. 3 دن. یا اور ساتھ ہمارے ایک چھوٹا سا گارڈ تھا پاکستانی فوج کا, ایک لیفٹیننٹ تھا, اور اس کے ساتھ کچھ 10-12 لوگ تھے, وہ ہمیں گارڈ کر رہے تھے. تو عابد صاحب آپ کے ساتھ خواتین, آپ کی بہنیں اور شدہ عزیز خواتین بھی تھیں؟ سب ساتھ, سب ساتھ تھے. اس میں ایک بڑی دلچسپ سی بات ہوئی کہ یہاں پر پاکستان میں ہمارے ماموں آ گئے تھے پہلے, تو یہاں سے ہمیں لینے کے لیے گئے ود ایسکورٹ. اچھا. تو ہمیں تو وہ لے آئے, لیکن باقی رشتے دار ہمارے وہیں رہ گئے. انہوں نے ہمیں بہت برا بلا بھی کہا کہ ہمیں چھوڑ کے جا. ٹرین پہ رہ گئے یا سونی پت میں رہ گئے؟ سونی پت میں رہ گئے وہ. اچھا. اور ہم ٹرین سے آ گئے. ٹرین سے نہیں, ہم کانوائی سے آئے. 7 ٹرک تھے, اور ایک فوجی ٹرک تھا, اس کے ساتھ ہم آ گئے. تو کافی تکلیف دہ بات تھی ہمارے لیے بھی کہ ان کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ تھی امید کہ زندہ پہنچ جائیں گے؟ جی امید تو تھی بہت, زندہ پہنچ جائیں گے, اسی لیے بیٹھے تھے جا کے کہ پہنچ جائیں گے. لیکن ایک راستے میں ہم نے دیکھا کہ لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں. ایک جگہ مسجد پہ رکے کہ چلو پانی پی لیتے ہیں, تو دیکھا گاؤں جو مسجد کا کنواں تھا وہ لاشوں سے بھرا ہوا تھا. کچھ اندازہ ہے وہ کون لوگ تھے جن کی لاشیں تھیں؟ ہندو ظاہر مسلمان تھے. نہیں, جو وہاں جو تھے وہ مسلمان تھے. جی ہاں, ظاہر ہے جہاں مسجد ہے تو مسلمان ہی ہوں گے نا. نہیں, پنجاب میں تو مسلمانوں نے بھی بہت مارا ہے. ہاں, لیکن وہ ادھر کے پنجابی تھے. ادھر کے پنجابی انہوں نے مارا, وہ مارے گئے, کیونکہ فوج ان کے ساتھ تھی, پولیس ان کے ساتھ تھی. آپ نے سنا ہوگا شاید یا کہیں پڑھا بھی ہوگا کہ دلی سے گاڑیاں آتی تھی, ڈیڈ باڈی سے بھری ہوئی. جی بالکل, لوگوں سے بالکل. تو یہ عالم تھا. تو ادھر سے بھی ایسے ادھر سے بھی ایسی جاتی تھی وہاں پر, ادھر سے بھی ایسی جاتی. مگر یہ کسی کو نہیں پتا کہ پہلی ٹرین کہاں سے لاشوں کی پہنچی. اگر یہ کھل جاتا, یہ معمہ حل ہو جاتا تو شاید پتہ چل سکتا. سائملٹینیس ہی تھا, ایک ساتھ ہی سب کچھ ہوا, کوئی ایسی بات نہیں. اور کوئی اس کی تیاری ہی نہیں تھی, مطلب قائد اعظم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے, جبکہ علیحدگی کی تحریک کے دوران آپس میں مخاصمتیں, مخالفتیں تو بڑھ چکی تھی نا. لیڈر صاحبان کو تو یہ اس کا اندازہ ہونا چاہیے تھا. کیا کرتے ہو, سوچنے کی بات تو کیا کرتے ہیں, کیونکہ جو سینٹیمنٹس تھے دے ور ویری ہائی. ہندو بھی بہت غصے میں تھے, مسلمان بھی غصے میں تھے. یو کوڈنٹ اسٹاپ دیم. ہم جب یہاں پر آئے
تو آپ یقین جانیں ہم شالمی گیٹ کے اندر گئے تو گلیوں میں سے کرانے کی آوازیں آ رہی تھی لوگوں کی، اتنا ہندوؤں کو مارا تھا وہاں. یہی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا جا ان کے ہاتھ میں کی. شالمی کو آگ لگائی، مارا، بہت مارا، بہت جانے نہیں دیا لوگوں کو. اور یہ صرف پنجاب ہے جہاں پر اتنا خون خرابہ ہوا، خون ریزی ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو مارا. جی پنجاب میں بہت زیادہ، ایسٹ پنجاب میں ہندوؤں نے مارا، ویسٹ پنجاب میں مسلمانوں نے مارا. جی ہاں. آپ کو کچھ وہ مقام یاد ہے جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر لاشوں سے کنواں جو تھا وہ بھی بھرا ہوا تھا؟ جی یہ جلندھر کا علاقہ تھا اچھا. کہ ایک مسجد میں ہم رکے کہ چلے پانی پی لیتے، تو وہاں کنویں میں جھانک کے دیکھا تو لاشیں بڑی ہوئی تھی، تو چلے آئے وہاں سے. تو بہت برا حال تھا، بہت برا حال. لوگوں نے بہت مارا، ہندوؤں نے بہت مارا، مسلمانوں نے بہت مارا. That was killing on both sides, East Punjab and West Punjab. بہت سے لوگ یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم پھر آئیں گے واپس، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. واپس نہیں آئیں گے، نہیں ہمارا خیال تھا واپس نہیں اچھا. آئیں گے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم سمجھتے تھے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم پھر مطلب آتے جاتے رہیں گے، یہ خیال ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ نہیں آئیں گے، کیونکہ حالات اتنے بگڑ چکے تھے وہاں پر کہ ہندو ہمیں قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. اسٹیشن پر ایک عورت تھی، اس کی چادر باہر رہتی تھی، تو انہیں گاڑی سے اترنے نہیں دیا چادر اٹھانے کے لیے. اچھا. بچہ اتنی ایک دم سے اس قدر دشمنی بڑھ گئی. دشمنی بڑھ گئی. تو یہ حال اس وقت ہو گیا تھا. تو وہ چھوڑا پھر ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا فضل تھا کہ ہم حفاظت سے لاہور تک پہنچ گئے. لاہور میں ہم نے دیکھا کہ کٹی ہوئی گاڑیاں کھڑی تھی، گاڑیوں کے اندر لاشیں پڑی تھی. لاہور اسٹیشن پہ یا باغا اسٹیشن پہ؟ نہیں، مین اسٹیشن لاہور پہ. مین اسٹیشن. اچھا. زخمی لوگ بیٹھے ہوئے تھے گاڑیوں میں، اور کوئی تھا نہیں، کوئی اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ بہت برا عالم تھا وہاں. تو لاہور جب پہنچے آپ لوگ کانوائے کے ذریعے، تو یہاں پر پھر کیا حالات تھے؟ لاہور میں ہم ایک ریفیوجی کیمپ میں ہمیں بھیجا گیا، اتار دیا گیا. وہ واگے کے پاس تھا، وہاں چلے گئے. وہاں پر بہت سے اسٹوڈنٹس والنٹیئرس تھے جو کام کر رہے تھے، لڑکے لڑکیاں جو یونیورسٹی میڈیکل کالج وغیرہ سے آئے تھے. وہ وہاں ایز ریسکیورس کام کر رہے تھے. تو وہاں انہوں نے ہماری بڑی خاطر مدارات بھی کی. پھر وہاں سے ہم گاڑیاں لے کے، اور ایم اے کالج جو تھا یہ کیمپ بنا ہوا تھا، ہم اس کیمپ میں آ گئے. وہاں سے ہمارا گھر پیچھے تھا، پیچھے چلے گئے. کون سا گھر؟ جہاں ہمارے والد رہتے تھے پیچھے. والد آپ کے پہلے سے لاہور میں رہتے؟ جی وہ پہلے سے آ گئے تھے. وہ جون میں آ گئے تھے، کیونکہ وہ تھے پوسٹ ماسٹر جنرل آفس میں. تو وہ آفس جو تھا شفٹ ہو گیا تھا پارٹیشن سے کوئی 6 مہینے پہلے لاہور. تو اس کے ساتھ وہ آ گئے تھے. تو انہیں فکر نہیں تھی کہ سب بچے ہمارے والد گئے پھر ہمیں لینے، بائی ایئر گئے وہ لینے ہمیں. اچھا. تو بڑی مشکل سے ہمیں وہاں سے نکالا اور لے کے آئے. لیکن پھر ہم لاہور چلے گئے، وہاں گھر تھا ہمارا، اس میں ہم جا کے ٹھہر گئے. پھر یہاں آ کر پھر دوبارہ سے تعلیم کا سلسلہ جاری کیا. شروع کے دن کیسے تھے؟ خوف و ہراس تھا، بلوے تھے لاہور میں؟ لاہور میں بالکل سکون تھا. اچھا سکون تھا ہاں لاہور میں؟ جہاں بالکل سکون. اگست میں کیونکہ وہ آگے وغیرہ آپ کو پتا ہے شالمی وغیرہ میں تو اکثریت ہندوؤں کی تھی اور جلا دیا گئے ان کے. وہ پہلے ہو چکا تھا. اچھا. وہ سارے کاروبار دیکھیں ہوا یہ تھا کہ پارٹیشن سے پہلے
جھگڑے ہوئے ان علاقوں میں جو پاکستان بنے. پاکستان کے بعد جھگڑے پیدا ہوئے وہ جو ہندوؤں کے علاقے رہتے تھے, یہ گڑبڑ ہوئی سارے. تو یہاں جھگڑے معنی میں ہو چکے تھے جب ہم آئے. تو پھر آپ آ کر یہاں پر پھر یہ جو اسکول کالجز وغیرہ تھے, کب سے پھر ان میں سلسلہ دوبارہ شروع ہوا؟ یہ شروع ہی تھا جب ہم آئے. اچھا, یعنی اسکول کھلے ہوئے تھے, کالج کھلے ہوئے تھے, صرف ہندو چلے گئے تھے, مسلمان آ گئے تھے بس. مطلب اسکول کالجز کھلے ہوئے تھے اس تمام فسادات کے دوران بھی؟ اچھا, کچھ کھلے ہوئے تھے, پڑھائی ہو رہی تھی, باقاعدہ تعلیم جاری تھی. ہم بھی چلے گئے. ہم میٹرک کر کے گئے تھے تو وہاں جا کے کالج میں ہم داخل ہو گئے فرسٹ ایئر میں. وہاں گئے, انہوں نے کہا, کچھ اسٹوڈنٹ نے ہمیں کہا کہ داخلہ فیس دے دو 5 روپے اور کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے 5 روپے فیس دی, داخل ہو گیا ہمارا نام. پھر انہوں نے ہم سے فیس مانگی, ہم نے دی. 4 سال میں پڑھتے رہے بغیر فیس کے. بغیر فیس کے. سرکار ادا کر رہی تھی آپ کی فیس؟ نہیں, بس کوئی بھی نہیں دیتا تھا, انجمن دیتی ہوگی. تو پھر وہاں پر یہ ہوا کہ جو ایڈ آتی تھی ریفیوجیز کے لیے وہ ساری ہمیں ملتی تھی, اس میں سے انجمن لے لیتی تھی کچھ, جو جس میں سے فیس دیتی تھی وہ کچھ ہمیں مل جاتے تھے. تو ہمیں کافی کپڑے شپڑے ملے وہاں, سوٹ پیسز ملے وہاں گھر. کیا آپ کو یہ لگتا ہے اس وقت بہت اچھا کام ہو رہا تھا ان کو, مہاجرین کو دیکھ بھال, آبادکاری کے لیے ان کی دیکھ بھال, بہت اچھا کام ہو رہا تھا, بہت اچھا تھا. آپ لوگوں کا مطلب آپ کے والدین کا یہی خیال تھا کہ لاہور میں ہی رہنا ہے یا کہیں اور جانا ہے؟ لاہور میں. میرے والد لاہور میں ملازم تھے پی ایم ڈی آفس میں, تو یہیں آ کے ٹھہر گئے, ہم یہیں رک گئے. گھر ہمارے پاس پہلے سے موجود تھا, والد صاحب پارٹیشن سے پہلے سے یہاں گئے تھے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو مطلب کچھ ہی عرصے بعد زندگی جو تھی وہ بڑے سکون سے آگے بڑھنی شروع ہو گئی؟ جب ہی سکون سے بڑھ رہی تھی, بس یہاں کوئی ہنگامہ نہیں تھا. اچھا, صرف جو ہندو سے سارے چلے گئے تھے پاکستان سے, وہاں سے سارے مسلمان آ گئے تھے ایسٹ پنجاب سے. اچھا, ہندو آپ کے سامنے گئے یہاں سے یا جا چکے تھے, پہلے نکل چلے جا چکے تھے. ایک آدھ کوئی رہ گیا تھا, وہ بعد میں گیا. کہتے ہیں مسلمانوں نے ان کی جائیدادوں پہ خوب قبضہ کیا. جی, خوب قبضہ کیا. ہندو یہاں لاہور میں ہندو بہت اچھے علاقے میں تھے. اب مطلب تو آپ کو اپنے گھر کی جگہ یہاں گھر مل گیا؟ وہاں تو گھر تھا ہی نہیں, وہاں تو کرائے پہ رہ رہے تھے. اچھا اچھا, کلیم تو نہیں ہوگا نا, مگر ویسے مل گیا ہوگا. ہاں, بس ایز اے ریفیوجی مل گیا ہوگا نا. ویسے لوگوں نے جھوٹے کلیم بھی بہت کیے آ کر. ہاں, وہ تو ایک بڑا الگ مسئلہ ہے, ہمارے پاس تو کلیم کرنے کو تھا ہی کچھ نہیں تھی. اچھا, تو جو ایک تھے وہاں پہ منسٹر اس کام کے لیے ریہیبلیٹیشن کے, وہ کچھ واقف تھے ہمارے, سونے پت میں رہے تھے وہ, تو انہوں نے ہمیں سیٹل بیٹل کرا دیا. ٹھیک ہے. تو ویسے پارٹیشن کے وقت میں مسلمان زیادہ خوشحال تھے یا ہندو زیادہ تھے؟ ہندو زیادہ خوشحال تھے, مسلمان تو اتنے خوشحال نہیں تھے کہیں بھی. اچھا, لیکن یو پی وغیرہ میں تو شاید تھے. یو پی وغیرہ میں تو تھے, یو پی میں وہ بھی ایک آدھا گھر ہوگا, میرٹھ اور علاقے میں ایک آدھ گھر ہی ہوگا نا. اس کی کیا وجہ تھی؟ مسلمان اتنے پسماندہ کیوں تھے؟ ٹھیک نہیں, آگے کرتے نہیں تھے, محنت نہیں کرتے تھے, آگے نہیں آتے تھے. تعلیم میں بہت پیچھے تھے. تعلیم میں پیچھے تھے, ٹیکنیکس میں پیچھے تھے, پولیٹیکنک وغیرہ یہ کام نہیں آتے تھے, یہ سارے ہندوؤں کو آتے تھے. تو عابد صاحب آپ کو اپنا پرانا اسکول یاد آتا تھا کبھی؟ جی ہاں, آتا تھا. ہم دلی بھی گئے ریفیوجی بننے کے بعد. اچھا, تو اپنے اسکول بھی گئے, وہ کھنڈر سا پڑا تھا وہ ٹھیک تھا. ہمارا جو اسکول تھا وہ اینگلو عربک اسکول تھا. اچھا, وہ ایک زمانے میں یہ جو مغل بادشاہ تھے ان کا اسٹیبل تھا.
اچھا. اس میں ہمارا اسکول بن گیا تھا. اچھا. تو اس ٹیبل سے نیچے پانی بہتا تھا, وہ ایک نہر تھی جو سیدھے قلعے تک جاتی تھی, کنیکشن تھا. اچھا. ہمیں بتایا گیا, لیکن ہم نے کبھی بڑے ذریعہ تعلیم کیا تھا آپ لوگوں کا؟ انگلش تھا. اچھا, انگلش ہی تھا. اور جب یہاں آئے تو یہاں کالج میں انگلش تھا. یہاں بھی انگلش تھا. اچھا, مطلب انگلش سبجیکٹ کے علاوہ بھی انگلش تھا, یعنی میڈیم آف انسٹرکشن وہ انگلش تھا. لیکن اس زمانے میں آپ کو لگتا ہے کہ لاہور کا انتظام وغیرہ سب اچھا چل رہا تھا؟ ٹھیک تھا, ٹھیک چل رہا تھا. اچھا, تو جب آپ لوگ یہاں آئے تو جو پاکستان کا تصور تھا آپ لوگوں کے ذہنوں میں, کیا وہی ویسا ہی پاکستان ملا؟ کم و بیش. اچھا, ویسے سکون تھا, آرام تھا, کوئی خطرہ نہیں تھا, کہیں سے ڈر نہیں تھا. سب اپنے لوگ تھے سارے. تو اور ابھی سر جو آپ کا زمانہ تھا, اس زمانے میں بھی یہ دفتروں میں یہ رشوتیں, سفارشیں وغیرہ اس وقت بھی ہوتی تھیں؟ پتہ نہیں, ہم تو بہت چھوٹے تھے جب, ہمارا واسطہ نہیں پڑا جو. بھلا ہمارا ایم اے کالج تھا, اس نے کبھی ہم سے فیس نہیں مانگی. اچھا. پھر وہاں ہمیں بہت سی چیزیں ملتی تھی. مطلب ایک دفعہ یہ وولن سوٹس کا کپڑا ہمیں ملا, پورے ڈریس کا, وہاں سے سب لوگوں کو, سب اسٹوڈنٹس کو. اچھا, تو سب یہ کیا لوگ تحفے دیا کرتے تھے؟ جی, لوگ پریزنٹ کرتے تھے, گفٹ دیتے تھے لوگ. اچھا, اور کچھ اس قسم کے جذبات ہوتے تھے کہ اب اپنے ملک کو کیسا بنانا ہے؟ جی ہاں, تھے لوگوں کے ذہن میں اس کو ہمیں مثالی اسٹیٹ بنائیں گے, تھے یہ خیالات تو تھے. ہاں, لیکن ہم لوگوں کے لیول کے خیالات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. لیکن کالجوں کا کیا ماحول تھا؟ مطلب آپ کی کالج کا کیا ماحول تھا؟ ٹھیک ٹھاک تھے, بالکل صحیح تھے, چل رہے تھے. سیاست ہوتی تھی؟ نہیں, کوئی سیاست نہیں تھی کالجوں میں. نہیں ہوتی تھی. نقل تو بالکل ہی نہیں ہوتی ہوگی جیسے کہ آج کل ہوتی. ہاں, نہیں, اس زمانے میں میرا لوگ زیادہ سنسیئر ہو گئے تھے کچھ عرصے کے لیے. کیا آپ کو یہ نہیں لگتا اس وقت زیادہ پروفیشنلزم تھی, زیادہ سنسیئرٹی تھی؟ کچھ مہینے کے لیے. اچھا, زیادہ نہیں. اچھا, لوگوں نے فائدے اٹھانے شروع کر دیے. پھر ظاہر ہے, پھر تو نارمل زندگی ہو گئی بعد میں. تو چھینا جھپٹی میں لگ گئے, لوٹ مار میں لگ گئے. بالکل. اچھا, وہ جو ملک بنانے کا ایک اپنی ریاست بنانے کا وہ سب پیچھے رہ گیا. اچھا, یہ اندازاً یہ سب جو تھا گراوٹ, یہ کب سے آنی شروع ہوئی؟ یہ 2-3 مہینے میں آ گئی تھی. اوہ, اچھا. جیسے جیسے لوگ سیٹل ہوتے چلے گئے, ہاں, وہ لوٹ مار میں لگ گئے, کمانے کھانے میں لگ گئے. تو کمانے کھانے کو تو بہت کچھ تھا. ہندو سارا چھوڑ کے چلے گئے تھے, سکھ سارا چھوڑ کے چلے گئے تھے, تو سب ہمارے پاس تھا. لاہور تو ہمارے پاس زبردست گھر تھا کرشن نگر میں, بالکل اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا ہی ہے, بڑا اچھا گھر تھا. تو آپ اب آج کے پاکستان کو کیسا دیکھتے ہیں, اور اگر اپنا کریں اس وقت کا تصور کریں کہ کیا خواب لے کے آپ لوگ آئے تھے؟ ہم ظاہر ہے انڈیا سے بہت پیچھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وی آر ویری بیکورڈ نیشن. ان کے یہاں کم از کم انڈسٹری بہت ڈیولپڈ ہے, بزنس ڈیولپڈ ہے, ہمارے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کیا ریزن سمجھتے ہیں اس کے, مطلب کیا پاکستان میں سبب کیا سمجھتے ہیں؟ نہ انڈسٹری ہے, نہ وہ کاروبار ہے, نہ نہیں ہے. پھر آپ ماشاءاللہ سے یونیورسٹی تک پہنچے, ماشاءاللہ پروفیسر رضی عابدی صاحب, آپ وہاں تک کیسے پہنچے؟ بس محنت کیجیے, ہم تو محنت سے ہی پہنچے. میں نے جب پاکستان بنا تو ٹیلی فون میں نے نوکری کی.
I became a telephone operator. नाइट ड्यूटी वहाँ करता था, दिन में स्कूल अटेंड करता था, कॉलेज अटेंड करता था। 10 साल मैंने वो नौकरी की। अच्छा। और 10 साल में पढ़ा मुसलसल, यहाँ तक कि वहीं मैंने MA भी कर दिया। MA कॉलेज से? नहीं, प्राइवेटली। अच्छा। मैंने I was in the telephone department when I did MA. अच्छा। MA इंग्लिश में किया and I was second in the whole university. माशाल्लाह। एक खातून थी वो मुझसे ऊपर जरा गई, वो फर्स्ट थी, मैं सेकंड था। लेकिन वो ऑल टाइम स्टूडेंट ही मैं। आप पार्ट टाइम स्टूडेंट आता है। अच्छा। मैं तो इधर उधर झक मारता फिरता था। तो वो उसके बाद खासी और खत्म हुई, हमें नौकरी शौकरी मिलने में आसानी रही। फिर हम कैम्ब्रिज भी चले गए, वहाँ से भी पढ़ के आ गए। ये सारे कारोबार हमारे साथ हुए। तो आपको लगता है कि ये वो ज़माना था जब अगर आप खुद मेहनत करें तो उसका सिला मिलता था? आपने खुद ही मेहनत करनी थी और वहाँ क्या था, मतलब ये नहीं था कि इधर उधर से सहारे सिफारिश मिल गई, बाप कोई अच्छी नौकरी में वो है, सारे खत्म हो गए, मिल गई, वो सारे भी खत्म हो गए थे तब। तो आपने खुद मेहनत की और आप कैम्ब्रिज तक पहुँचे और फिर आके आप प्रोफेसर हुए। तो अच्छा ज़माना था ना पाकिस्तान का। अब तो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे वालिदैन ने हमारा साथ दिया, बेचारे यहाँ भूखे प्यासे रहे, लेकिन हमें जाने दिया उन्होंने। हमें बहुत कभी कभी दुख भी होता था कि वहाँ बेचारे गए, अकेले पड़े। वहाँ से भी हम कुछ ना कुछ पैसे भेज देते थे यहाँ पर घर पर। वहाँ तो पार्ट टाइम जॉब करते हैं ना स्टूडेंट्स सब। हाँ, मिल जाते थे कुछ थोड़े बहुत, तो भेज देते थे कभी कभी। लेकिन इसमें काम गुजारा होता है। फिर हम आए तो हमने कुछ यहाँ हालात बेहतर किए ज़रा। फिर बहन भाई भी हम 6 थे, 2 बहन 6 बहन भाई, तो काफ़ी बड़ा खानदान था इस लिहाज से। पर हो गए तो सब लोग सेट हो गए माशाल्लाह से। हो गया। चलिए, बस आखिरी सवाल के कभी फिर जाना हुआ अपना पुराना घर देखा आपने जाकर? तो आप वहाँ लोगों का क्या रवैया है? जब आप लोग जाते हैं तो वो लोग कैसे मिलते हैं? वो लोग सबसे पहला उनका रिएक्शन होता है डर का। क्या? डर का। अच्छा। वो हमें देखते डर जाते हैं कि ये अपने मकान पे कब्जा कर लेना आए, हमें निकाल कर दे घर में। अच्छा। हमने तो बहुत समझाया कि हम नहीं आएंगे वापस, हम चले गए। अच्छा। हमारे वहाँ 2 घर थे सामने सामने जी। तो वो बहुत बेचारे डरते रहे जितने हम बाहर जब हम चले आए तो उन्होंने सुख का सांस कुछ लिया होगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रज़ी आब्दी साहब हमारे चैनल के लिए वक्त देने के लिए, और इतनी आपने तफसील से सारे वो वाक़यात बताए जो हमारी बहुत अहम तारीख है। और लेकिन हमें किताबों से ऐसी तारीख नहीं मिलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती। मुझे हैरत है, जबकि जिंदा तारीखें आपके सामने मौजूद थी, लेकिन उनके बजाय एक अपनी अलग तारीख बनाई गई। तो आप लोग सुनिएगा ज़रूर और आपकी राय की मुंतज़िर रहूँगी। खुदा हाफ़िज़।